Assalamu alaikum students. With the sequence of online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi. It is my lecture number 7 for class first year. And today we are discussing our first essay, which is on a very important topic of COVID-19 or coronavirus, which is a very hot issue in these days. In this topic, we also discuss types of essay along with the parts of essay. यानी आज का ये जो हमारा टॉपिक है, जो कि बुनियादी तौर पर एसे से रिलेट है, इसमें हम कोविड-19 को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही साथ एक एसे को किस तरह से हम लिख सकते हैं और नॉर्मली एसे की कितनी इक़साम आम तौर पे होती हैं, चाहे एसे इंग्लिश में हो या फिर उर्दू में. So let's start with this new topic. First of all, types of essay यानी essay की इक़साम. First of all, types of essays यानी essay की इक़साम. Essays are of 4 types. Essays जो हैं वो 4 तरह के हैं. Number 1, narrative essay. Detail about this type is it provides the detail about event. यानी narrative essay जो कि essay की पहली टाइप है, ये आम तौर पर किसी इवेंट के बारे में डिटेल से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल, अ विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. यानी आम तौर पर वो एसेज जो कि विज़िट से रिलेट होते हैं, अ विज़िट टू अ ज़ू, अ विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस XYZ. तो इस तरह के जो एसे होते हैं, इनको टाइप्स में नैरेटिव एसे के तौर पर हम मुखातिब करते हैं. नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव एसे. दिस टाइप ऑफ एसे प्रोवाइड द डिटेल अबाउट पर्सन, प्लेस और अ थिंग. यानी डिस्क्रिप्टिव एसे से मुराद एक ऐसा एसे जिसमें हम किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अपने तौर पर अपने अल्फाजों में लिख कर बयान करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, एसे ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ अल्लामा इकबाल और माई स्कूल फॉर अ प्लेस. यानी जगह के तौर पर हम माई स्कूल के ऊपर ऐसे लिखें या पर्सन के ऊपर कोई ऐसे लिखें, जैसे अल्लामा इकबाल है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, सो एंड सो. बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं. टाइप नंबर 3, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे. आर्ग्यूमेंटेटिव एसे से मुराद वो तमाम एसेस जो कि आर्ग्यूमेंट से बेस करें, यानी जिसके अंदर हम अपनी राय को सामने रखें, जिसमें हम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को ही जाहिर करते हों. दिस काइंड ऑफ एसे शोज़ आर्ग्यूमेंट्स ऑन कॉमन सिनेरियो. यानी वो तमाम तरह के ऐसे जिसमें हम कॉमन सिनेरियोज़ पर बात करें और जिसमें हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को शामिल करें. एग्जाम्पल के तौर पर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनेट, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस. इस तरह के वो तमाम एसेज जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पहलुओं को सामने रखकर बात की जा सके. टाइप नंबर 4, रिफ्लेक्टिव एसे. रिफ्लेक्टिव एसे, दिस ब्रांच ऑफ एसे shows the idea on a specific topic, especially on a public issue.
یعنی ایسے کی جو یہ برانچ ہے اس میں ہم کسی مخصوص ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ پبلک ایشو سے ریلیٹ ہو. یعنی پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا ہاٹ ٹاپک جس کے اوپر سب سے زیادہ موجودہ ٹائم پر بات چل رہی ہو. ایسے ایسے کے لیے ہم جو ٹائپ استعمال کرتے ہیں وہ ریفلیکٹیو کے ورڈ کے طور پر اس کو ہم شمار کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیررزم، دہشت گردی، فار ایگزامپل کرپشن، فار ایگزامپل کووڈ-19 اور کرونا وائرس. بیکاز آل دیز ایشوز آر ویری ہاٹ ان دیز ڈیز. ان دنوں میں کافی زیادہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو کہ موجودہ ٹائم پر تمام لوگوں کی زبان پر موجود ہے، ایسے ٹاپک کے لیے ہم ریفلیکٹیو ایسے کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر 4 مختلف ٹائپس ہیں ایسے کی، جو کہ ہم جتنے بھی ایسیز انگلش یا اردو میں لکھتے ہیں تو ان میں ہم ان 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب یہ جو فرسٹ 2 ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں، یعنی نیریٹیو ایسے اور ڈسکرپٹیو ایسے. ڈسکرپٹیو ایسے اور نیریٹیو ایسے عام طور پر ہم اس کو اسکول لیول کے اوپر جو ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ 9th اور 10th کلاس تک بھی جتنے بھی ایسیز ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم نیریٹیو ایسے اور ڈسکرپٹیو ایسے کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 اور نمبر 4 پر جو آرگیومنٹیٹیو ایسے اور ریفلیکٹیو ایسیز ہیں، یہ کالج لیولز کے اوپر یا پھر کالج لیول سے ہٹنے کے بعد عام طور پر یونیورسٹی لیول پر یا ماسٹرز لیول کے اوپر جو PhD لیول کے اوپر جو ایسیز لکھوائے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں وہ آرگیومنٹیٹیو ایسے یا پھر ریفلیکٹیو ایسیز کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے پارٹس آف ایسیز کی، یعنی ایسے رائٹنگ کے اندر کن چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس کی بنیاد پر آپ نہ صرف خود سے ایسے لکھ سکتے ہیں بلکہ ایسے میں اچھے الفاظوں کا استعمال کر کے اچھے مارکس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو پارٹس آف ایسے رائٹنگ ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی ایسے رائٹنگ کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 پر انٹروڈکشن. انٹروڈکشن سے مراد ہسٹری اور بیک گراؤنڈ، یعنی جس ٹاپک کے اوپر آپ کو ایسے لکھنے کے لیے دیا گیا ہے آپ نے فرسٹ پیراگراف میں لازمی طور پر اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کے اوریجن کے اوپر بات کرنی ہے. یعنی یہ جو ایسے لکھا جا رہا ہے اس کی بنیاد، اس ٹاپک کی بنیاد کہاں سے ہے. اسٹارٹنگ ود دا کی ورڈس. ہمیشہ اچھے الفاظوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے، یا ایسے کی جو ابتدا ہے اس کے لیے اچھے الفاظوں کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگزامپل کے طور پر امنگ آل دا کامن ایشوز، یعنی عام مسائل کے درمیان، اور یا سنس دا بگننگ آف دا ورلڈ، جب سے دنیا کی شروعات ہوئی ہیں، اور اٹ از آفن سیڈ، یا جیسے اکثر کہا جاتا ہے، اور ناوا ڈیز، یا ان دنوں میں. یعنی کہ یہ جو 4 میں نے آپ کے سامنے مختلف ایگزامپلس دی ہیں، امنگ آل دا کامن ایشوز یعنی تمام عام مسائل کے درمیان، یا پھر سنس دا بگننگ آف دا ورلڈ یعنی دنیا جب سے شروع ہوئی ہے، اور اٹ از آفن سیڈ یا اکثر یہ کہا جاتا ہے، اور ناوا ڈیز یا ان دنوں میں. تو یہ جو 4 الفاظ مختلف سینٹینسز میں نے آپ کے سامنے یوز کیے ہیں، دیز types of words are called keywords, which is commonly used for the beginning of an essay. اس کے بعد پیراگراف نمبر 2، باڈی آف دا ایسے. باڈی آف دا ایسے سے مراد وہ حصہ جس میں آپ ایسے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. It support the main idea in which you describe that what is going on in this essay. It support the main idea یعنی آپ اصل خیال کو سامنے لے کر آئیں گے، in which you describe جس میں آپ بیان کریں گے that what is going on this is essay کہ اس ایسے میں کیا چل رہا ہے. You must add different suggestion یعنی مختلف لوگوں کی رائے کو بھی آپ اس میں
لازمی طور پر شامل کریں گے. سجیشن سے مراد مشورے، ان کے رائے. ایگزامپل کے طور پر اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس یعنی ماہرین کے مطابق، یا پھر ریسرچ ہیز فاؤنڈ دیٹ یعنی ریسرچ یہ نتیجہ ہمارے سامنے لاتی ہے. تو اس طرح کے الفاظوں کو پیراگراف نمبر 2 میں لازمی طور پر آپ نے رکھنا ہے، تاکہ جو ایسے پڑھنے والا شخص ہے اس کو پتہ چلتا رہے کہ جس ٹاپک کے اوپر سوال کیا گیا ہے تمام چیزیں اسی ٹاپک سے ریلیٹ چل رہی ہیں. نمبر 3 کنکلوژن اور فائنل ورڈز وچ از آلسو کالڈ حروف آخر ان اردو، جس کو ہم اردو میں حروف آخر بھی کہتے ہیں. عام طور پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیراگراف یہی ہوتا ہے جس میں آپ اپنی تمام چیزوں کو سم اپ کرتے ہیں. اس کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو اس کو واٹ ایور یو سیڈ ان دا ابو پیراگرافس، یعنی انٹروڈکشن میں اور باڈی آف دا ایسے میں آپ نے جتنی بھی چیزوں کو ڈسکرائب کیا تھا، آپ نے لازمی طور پر یو مسٹ سم اپ، آپ نے لازمی طور پر یو مسٹ وائنڈ اپ، ان کو وائنڈ اپ کرنا ہے، ان کو ایک اختتامی پوزیشن کی طرف لے کر جانا ہے. ایگزامپل آئی تھنک دیٹ یعنی میرا خیال ہے، یا ان مائی ویو یعنی میرے نظریے میں یہ نتیجہ سامنے لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ چیز خیال میں رہے کہ جو باتیں آپ نے اوپر کہی تھیں اوپر کے 2 پیراگراف میں، انہی دونوں پیراگراف کی مدد سے آپ نے نتیجے کو ظاہر کرنا ہے. تو یہ پارٹس آف ایسے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اور ہمارے پاس جو ٹائپس آف ایسیز یا برانچز آف ایسیز کے حوالے سے بات آئی ہے، تو یہ چیز اب یہاں پر مکمل ہو گئی. اب ایسے کی طرف چلتے ہیں. ایسے جو ہمارا بنیادی طور پر ہے وہ ہے کووڈ-19 اور کرونا وائرس، which is also called the most important topic of these days. یعنی ان دنوں میں سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے. among all the renowned common problems of the world یعنی پوری دنیا کے تمام عام مسائل جو کہ مشہور ترین مسائل ہیں اس کے درمیان، ریناؤنڈ فیمس مشہور، کامن پرابلمس عام مسائل آف دا ورلڈ دنیا کے، یعنی دنیا کے جتنے بھی عام مسائل ہیں مشہور ترین، ان کے درمیان کرونا وائرس آکوپائز دا سینٹرل پلیس. کرونا وائرس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ ہے یہ. اٹ از اسپریڈنگ ان آل اوور دا ورلڈ، یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. جسٹ لائک کینسر ان دا باڈی، جس طرح سے انسانی جسم کے اندر کینسر پھیلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں اپنی لے رکھا ہے. مور اور لیس ایوری کنٹری سفرڈ ان دس پرابلم. مور اور لیس کم یا زیادہ، ایوری کنٹری سفرڈ ہر ایک ملک مبتلا ہے ان دس پرابلم اس پریشانی میں، یعنی اس پریشانی کا شکار دنیا کا تقریباً ہر ایک ملک ہے، چاہے وہ شدت میں کم ہو یا زیادہ ہو. دا ورلڈ از ان دا مڈل آف دا ورسٹ پینڈیمک، یعنی دنیا جو ہے وہ اس وقت اس بدترین وبا کے درمیان میں ہے. ورسٹ بدترین، پینڈیمک وبا کے طور پر بھی آپ اس ورڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، بیماری کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، برائی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی دنیا جو ہے وہ اس وقت اس بدترین پریشانی کے درمیان میں گھری ہوئی ہے. ان ریسنٹ ہسٹری، موجودہ سالوں میں یا موجودہ زمانے میں. ایز دا اسٹرین آف کرونا وائرس کووڈ-19 اسپریڈس ریپڈلی، اور جیسا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام ووہان چائنا، یعنی اس کی جو شروعات ہوئی ہیں وہ ووہان چائنا سے ہوئی ہیں. ان ڈسمبر 2019، دسمبر 2019 سے دا نمبر آف کیجولیٹیز آر رائزنگ ریپڈلی، یعنی مسلسل طور پر ہلاکتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ود ایوری منٹ، ہر ایک منٹ کے ساتھ ہی ساتھ. اکارڈنگ ٹو دا لاسٹ سروے آف ووہان سٹی، اباؤٹ 7,500 پیپلس
ور ڈائڈ، یعنی کہ ایک ریسنٹ جو سروے ہوا تھا، آخری جو سروے ہوا تھا وہاں چائنا کا، اس میں 7,500 افراد سے اوپر جو ہیں وہ لوگ اپنی زندگیاں ہار بیٹھے تھے. پیپل بلانگس ٹو ڈفرینٹ ریلیجن اینڈ لینگویجز گیٹ ٹوگیدر، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق مختلف مذاہب سے اور مختلف زبانوں سے ہے. ڈفرینٹ ریلیجنس، مختلف مذاہب، اینڈ لینگویجز اور مختلف زبانوں سے ہے. گیٹ ٹوگیدر، اکٹھا ہو کر بیٹھے، مل کر بیٹھے. ٹو گیٹ ریڈ فرام دس ایشو، تاکہ اس پریشانی سے نجات حاصل کی جا سکے. گیٹ ریڈ ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے چھٹکارا حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا. فرام دس ایشو، اس پریشانی سے. بٹ دے لاسٹ کمپلیٹلی، مگر انہیں مکمل طور پر شکست ہوئی. بیکاز، کیونکہ دے ور ناٹ ریڈی ٹو فیس سچ پرابلم، وہ اس طرح کے پریشانی کو، اس طرح کے مسئلے کو فیس کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ظاہر ہے کہ جو بھی پریشانی آئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، یا جو بیماری آئی ہے، لوگ اس سے پہلے کبھی بھی اس بیماری کا انہوں نے سامنا نہیں کیا. اس لیے بالکل بھی کوئی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے جانوں کا جو ضیاع تھا، یعنی کہ جتنی انسانی جانیں جو ہیں وہ اس میں گئی ہیں، وہ تقریباً کاؤنٹ کرنا اس کو ناممکن ہے. یہ ہمارا جو فرسٹ پیراگراف ہے یہ یہاں پر اس طریقے سے اینڈ ہو جاتا ہے. پیراگراف نمبر 2. واٹ میکس اٹ موسٹ ڈینجرس از دا فیکٹ، یعنی وہ چیز، وہ حقیقت جو کہ اس کو مزید خطرناک بناتی ہے. اٹ کین بی اسپریڈ بائی پرسنس ہو ڈو ناٹ شو اینی سمٹمس، یعنی جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ عام طور پر وہ شخص جس میں کوئی ظاہری طور پر علامت ظاہر نہیں ہوتی. اسپریڈ کا مطلب ہے پھیلنا، یعنی یہ لوگوں کے درمیان جو پھیلتا ہے. ہو ڈو ناٹ شو اینی سمٹمس، جس کے اندر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جو شخص ہے، نہ بظاہر طور پر اس کو بخار ہے، نہ وہ کھانس رہا ہے، نہ ہی اس کو نزلہ ہے. آپ کے نزدیک وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک چیز یہی ہے کہ اگر وہ اس مرض کا شکار ہوا ہے تو نہ اس کو معلوم ہے اور نہ ہی آپ کو معلوم ہے. اس وجہ سے یہ مرض سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے. سو اے پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو، تو وہ شخص جو کہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور ٹریولنگ ود یو، یا آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، میں اپیئر پرفیکٹلی نارمل ود نو فیور، اور جو ظاہر لگتا ہے، ظاہری طور پر آپ کو بالکل پرفیکٹ نظر آتا ہے کہ وہ نارمل ہے، ود نو فیور، کہ نہ ہی اس کو بخار ہے، کولڈ، نہ ہی اس کو کھانسی ہے، اور کف، نہ ہی اس کو کوئی ٹھنڈک وغیرہ لگتی ہے، نہ ہی، یعنی کہ نہ ہی اس کو بخار ہے، نہ ہی اس کو کوئی ٹھنڈ کی علامت ہے، نہ ہی اس کو کوئی کھانسی ہے. بٹ ہی مے بی انفیکٹڈ، لیکن وہ متاثر ہو سکتا ہے. اینڈ بی ایبل ٹو اسپریڈ دا ڈیزیز، اور اس بیماری کو پھیلا بھی سکتا ہے. یعنی دوسرے الفاظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص جو کہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری موجود نہیں ہے جس کا اس کو خود بھی معلوم ہو، اور ظاہری طور پر وہ آپ کے سامنے بالکل نارمل پوزیشن میں موجود ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس انفیکشن کا شکار ہے. دس میکس اٹ امپاسبل، اور یہ چیز ناممکن کر دیتی ہے، ٹو پریونٹ اٹ اسپریڈ، اس کے پھیلنے کو. یعنی کہ آپ کسی بھی حالت میں اس کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکتے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی کنڈیشن ہی موجود نہیں ہے جو کہ آپ کو اس سے دور کرنے پہ مجبور کرے. ایکسیپٹ بائی ماس آئسولیشن اینڈ کلوز ڈاؤن، صرف اور صرف حل یہی ہے کہ ماس آئسولیشن کی جائے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے ہجوم سے علیحدہ کیا جائے، اینڈ کلوز ڈاؤن، اور یا پھر اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ ہٹا کے تنہائی میں رکھا جائے. یعنی کلوز ڈاؤن سے مراد یہ کہ اپنے کاروبار وغیرہ سے ہٹ کر، اپنی نوکری سے ہٹ کر، علیحدہ ہو کر اپنے گھر میں سیپریٹلی اپنے ٹائم کو پاس کیا جائے. وچ از پریکٹیکلی ڈیفیکلٹ، جو کہ پریکٹیکلی طور پر بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اچھا، پریکٹیکلی ڈیفیکلٹ اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ لازمی طور پر سب سے کٹ جائیں گے، سب سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو آپ اکنامکلی، فائنینشلی، ہر لحاظ سے بھی
زوال کا شکار ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کاروبار کی طرف موو نہیں کریں گے, آپ نوکری کی طرف موو نہیں کریں گے, تو جتنی بھی آپ کی سیونگز وغیرہ ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ چیز اس لیے یہاں پر مینشن کی گئی ہے وچ از پریکٹیکلی ڈیفیکلٹ, تاکہ سب سے علیحدہ ہو کر بھی اپنے وقت کو نکالنا بے انتہا مشکل کام ہے. دا موسٹ ڈینجرس فیچر آف دس وائرس, یعنی اس وائرس کا سب سے زیادہ جو خطرناک حملہ ہے یا فیچر ہے, از دیٹ پیشنٹ سفرنگ فرام دس ڈیزیز میں ناٹ شو اینی سمٹمس, یعنی وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی نشانی موجود نہیں ہے, بٹ دے مے بی اسٹل بی ایبل ٹو انفیکٹ ادر, لیکن وہ سامنے والے شخص کو متاثر کر سکتے ہیں. جیسے کہ بات ابھی اوپر بھی کی گئی ہے کہ بظاہر اس میں کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہے, لیکن وہ سامنے والے شخص کو اپنی ہاتھ کے ذریعے, اپنے لعاب کے ذریعے یا بھی کسی بھی چیز کے ذریعے انفیکٹڈ کر سکتا ہے. یعنی ہاتھ ملانا یا سامنے والے شخص کے منہ سے جو ہلکا پھلکا جو لعاب نکلتا ہے اس کا اگر چہرے پر آ جانا, تو یہ تمام چیزیں اس انفیکشن کو بڑھانے میں, اس وائرس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور بالکل یہ وائرس اسی طریقے سے ہی پھیلا ہے لوگوں کے درمیان. دس میکس اٹ امپاسبل ٹو پریونٹ انفیکٹڈ پرسن فرام کراسنگ بارڈرس اکراس کنٹریز, یعنی کہ وہ لوگ جو بارڈر کراس کر کے آئے ہیں یا مختلف دوسری کنٹریز سے آئے ہیں, ان لوگوں کے ذریعے یہ وائرس جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا ہے. کیونکہ شروع میں کسی قسم کا کوئی اسکریننگ ٹیسٹ یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو سکا, جس کے نتیجے میں یہ وائرس جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. انلیس ون ٹیسٹ ایوری سنگل ٹریولر, یعنی کہ ہر ایک سنگل ٹریولر کا جو بھی سفر کر کے آ رہا ہے اس کا جب تک آپ ٹیسٹ نہ کر لیں, جب تک آپ اس کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملاقات نہ کرنے دیں, وچ از امپاسبل, جو کہ تقریباً ناممکن ہے. یعنی کہ ہر ایک شخص کا آپ ٹیسٹ کس طریقے سے پاسبل وے میں کریں گے, یہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس لوگوں کے درمیان شروعات میں پھیلا ہے. موجودہ ٹائم پر ان دنوں میں جو کنٹرول میں وائرس آیا ہے, اس وائرس کے کنٹرول میں آنے کی بنیادی وجہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوا ہے. اسکرین ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا, اس کے علاوہ بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی اسکریننگز وغیرہ لگائی گئیں تاکہ لوگوں کو روکا جا سکے اور ان کو مکمل طور پر علاج کے بعد دوسری جگہ پر بھیجا جا سکے. پیراگراف نمبر 3, کرونا وائرس از ہیئر اینڈ وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ, یعنی کرونا وائرس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, اینڈ وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ, اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. ایز ویکسینز ول ٹیک ایٹ لیسٹ 12 to 18 months, یعنی کہ جو ویکسینز تیار کی جا رہی ہیں, فار ایگزامپل جیسے چائنا نے ویکسین تیار کی, امریکہ نے ویکسینز تیار کی, اٹلی نے, ایران نے, XYZ سو اینڈ سو, تو یہ ویکسینز کی تیاری میں اتنا زیادہ ٹائم لگا کہ جتنی ہلاکتیں ہوئیں اور جتنی ہلاکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ول ٹیک ایٹ لیسٹ 12 to 18 months, یعنی کہ کم از کم ان ویکسینز کو تیار کرنے کے لیے 12 سے 18 مہینوں تک کی ضرورت ہے. ٹو بی میڈ اویلیبل آن اے لارج اسکیل, تاکہ بڑے پیمانے پر یہ دستیاب ہو سکیں لوگوں کے درمیان. آل دیٹ وی کین ڈو, یعنی ہم صرف اور صرف یہ کر سکتے ہیں از ٹو فوکس آور ایفرٹس, کہ ہم اپنی کوششوں کے اوپر فوکس کریں. ایفرٹس کوششیں, فوکس کرنا, توجہ دینا. آن ارلی ڈیٹیکشن آف انفیکٹڈ پیشنٹس, یعنی وہ لوگ جو کہ بنیاد میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو گئے, شروعات میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو گئے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر فوکس رکھیں. ریپڈلی ٹریسنگ آل دیئر کانٹیکٹس, اور جن جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے لازمی طور پر ہم ان کو فوری طور پر ہم ان کو ٹریس کریں. ٹریس کرنے سے مراد یہ کہ ان کو پہچاننا, ان کو لازمی طور پر اپنی نظر میں رکھنا. اینڈ آئسولیٹنگ دیم ایز سون ایز پاسبل,
اور جتنی جلدی ہو سکے ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم ان کو آئسولیٹ کریں، یعنی دوسروں سے علیحدہ کریں۔ یہ جو مختلف کنڈیشنز بیان کی جا رہی ہیں کہ جب تک ویکسینز نہیں آ جاتی، جب تک اس کا کوئی اسپیسیفک علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہو جاتا، تو یہ جو مسئلہ ہے اس کا صرف اور صرف حل جو ہے وہ آئسولیشن ہے، یعنی اپنے آپ کو آپ محفلوں سے، مختلف تقریبوں سے، گیٹ ٹوگیدر سے اپنے آپ کو دور رکھیں جب تک ویکسینز تیار نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ علاج جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ ایکسپینسو بھی ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں، یعنی دوسروں سے علیحدہ ہو کے رہیں۔ جتنا آئسولیشن میں رہیں گے، اگر آپ اس مرض کا شکار ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ٹھیک بھی ہوتے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے آپ کی اس پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔